अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साजिद हसन। खित्ते में कशीदगी, सियासी अदम इस्तेहकाम, बजट और IMF की कड़ी शरात, साथ साथ महंगाई का बढ़ता हुआ तूफान, इस सब के दरमियान पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम जो हैं वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं और इनको निकालने वाला कोई नहीं है। ना ही आवाम को कोई राह नजर आ रही है कि कोई ऐसा निजात दहिंदा आए कि आवाम के मसाइल को हल करे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत से सारी आवाम जो है वो मायूस हो चुकी है। हुकूमत सिफारती महाज पर कामयाब है, लेकिन आवाम को रिलीफ देने में महंगाई के खिलाफ जो सूरत हाल है उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। बैरूनी दुनिया के अंदर आप अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाते हुए नजर आ रहे हैं और सालिसी का किरदार अदा करते हुए दो ममालिक की दोस्तियां करवाते हुए आप नजर आ रहे हैं। लेकिन आपकी आवाम क्या है? आपकी आवाम 410 रुपए फी लीटर पेट्रोल हासिल कर रही है। ये वो लीटर है, ये वो महंगाई है जो पूरे खित्ते के अंदर किसी और मुल्क के अंदर नहीं हुई सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान के अड़ोस पड़ोस के जितने भी ममालिक देखे जाएं, वहां पर इस तरह की महंगाई का बहरान या तूफान नहीं आया जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर आया। अब कहा यह जाता है कि पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, इसलिए ज्यादा असर इस मुल्क के ऊपर पड़ रहा है। बहरहाल हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है और उसकी वजूहात भी बताने से गुरेजा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिससे सबको उम्मीद थी कि वो आगे आएंगे, आवाम की आवाज बनेंगे, सड़कों पर होंगे, लेकिन वो भी अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से जो है वो कुछ फंसे हुए नजर आ रहे हैं। PTI पार्लिमानी इजलास में वजारतों की तकसीम पर बहस व तकरार हुई और साथ साथ लग रहा है तहरीक-ए-इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात इस वक्त उरूज पर हैं और ये इख्तलाफात पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम की आवाज बनने वाली पार्टी जो है वो अपने इख्तलाफात के अंदर जो है वो घिरी हुई नजर आ रही है और उनको दूर करने के लिए कोशा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बहरहाल अब एक फैसला किया है। जुमे के रोज वो लोग जो हैं वो एहतजाज करेंगे। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया है, इस हवाले से महंगाई का तूफान है। मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इस हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई ने जो है वो हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि अगर ये तमाम तर मुतालबात पूरे नहीं हुए तो मजीद एहतजाज और मुल्क गिर एहतजाज का हम फैसला करेंगे। जुमे को सिर्फ ट्रेलर चलेगा। अब सूरत हाल यह है कि तमाम जमातें जो हैं वो फंसी हुई हैं और ऐसी सूरत हाल के अंदर हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात की बातें जो हैं ये गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर और कहीं ना कहीं जहां लगता है ना कि जैसे आग लगी हुई है, धुआं वहीं से उठता है, ऐसी सूरत हाल चलती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो है अपने इख्तलाफात को देख रही थी, वो इस सूरत हाल का फायदा उठा सकती है या नहीं, या पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई इनका गठजोड़ हो सकता है, हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो हुकूमत दूर करने में नाकाम रही है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी जो है कुछ नाराज नजर आ रही है। क्या हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान सब अच्छा है? आज के प्रोग्राम के अंदर हम इस बात का अहाता करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई कोई इख्तलाफात है या सिर्फ अफवाहें हैं, रूमर्स हैं। मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। आज के मेहमान हैं बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, तहरीक-ए-इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। अली गौहर बलोच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, जबकि असलम गौरी साहब JUI फे के आम रहनुमा हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, आप लोगों के अंदरूनी इख्तलाफात तो सबके सामने हैं। अब हमने देखा है कि पार्लिमानी इजलास में वजारतों की तकसीम पर जो है बहस व तकरार हुई। आपकी पार्टी जो है वो ये कहती है कि जमहूरियत का हुस्न होता है ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात, और हर पार्टी के अंदर ये इख्तलाफात होते हैं, लेकिन मुतवादिर तौर पर जिस तरह आपकी पार्टी के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, लग नहीं रहा कि ये तमाम पार्टियों के अंदर होता है। इस तरह की बातें जो हैं वो हर पार्टी के अंदर सामने नहीं आती। इख्तलाफात होते हैं लेकिन इतने वसी पैमाने के ऊपर हर हल्के के अंदर जो है इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। इन इख्तलाफात को दूर करके आप अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो कब देंगे और बानी PTI की रिहाई के हवाले से कोई लाहे अमल बनाएंगे अगर इन इख्तलाफात को ख़त्म कराने से फारिग हो जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you so much साजिद साहब for inviting me in your show। बिल्कुल आपकी ये बात दुरुस्त है इस हद तक कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर इस वक्त एक कड़ा वक्त है, मुश्किल हालात हैं और मुश्किल दौर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गुजर रही है। और जब मुश्किलात होती हैं तो उस वक्त चीज़ें जिस तरह इंसान प्लान करता है उस तरह वो एग्जीक्यूट नहीं होती। और अगर पिछले अदवार के अंदर देखा जाए तो जब इसी तरह का एक कड़ा वक्त मुस्लिम लीग नून पे आया तो आपने देखा कि वहाँ से मुस्लिम लीग काफ ने जन्म लिया और बहुत सारी जमातों ने लिया। इसी तरह ही जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर कड़ा वक्त आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी और ये इख्तलाफ इस हद तक बढ़ गया कि अपनी लीडरशिप से ही पीछे हट गए। और जब लीडरशिप वापस आई तो फिर बहुत सारे लोग वापस अपनी अपनी जमातों के अंदर आए।
لیکن اس دفعہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا نہیں رہی بلکہ بدل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کڑے وقت کے اندر بھی انٹیکٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب کے پی کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا جانا تھا اور سہیل خان افریدی کو وزیر اعلیٰ کے پی کے لگانا تھا، تو بہت ساری پریس کانفرنسز ہوئی، وفاق کی طرف سے بھی ہوئی، وزراء ٹی وی کے اوپر آئے جنہوں نے برملا یہ کہا کہ ہم نہیں بننے دیں گے کے پی کے چیف منسٹر سہیل خان افریدی کو، بالکل کسی صورت نہیں بننے دیں گے. لیکن جب الیکشن ہوا تو آپ نے دیکھا 92 سیٹس تھیں پی ٹی آئی کی، اور ناٹ ایون اے سنگل ممبر انہوں نے جو ہے وہ اپنی وفاداری بدلی ہو. 92 کے 92 ووٹ سہیل خان افریدی کو پڑے اور ایک بڑی سموتھ ٹرانزیشن ہوئی اور وہ چل رہے. اسی طرح پنجاب کے اندر دیکھ لیں، باقی تینوں صوبوں کے اندر دیکھ لیں. بیرسٹر عامر حسن صاحب، جس طرح کی بات کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہ اختلافات اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ سب پارٹیوں کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بھی جب کڑا وقت پڑا تھا تو اسی طرح اختلافات ہو رہے تھے؟ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بن گئی تھی اور اس طرح کے دیگر پارٹی جو ہے ارکان جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے اندر، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے اختلافات کچھ زیادہ ہی ہیں اور ان کی توجہ جو ہے وہ دیگر مسائل سے ہٹتی جا رہی ہے؟ بہت شکریہ جی. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ ان کی تاریخی جو غلطی انہوں نے کی ہے اس کی تصحیح کریں گے، بلکہ آپ نے میرے پہ چھوڑ دیا تو میں کر دیتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کوئی پارٹی سے علیحدہ جماعت نہیں بنی تھی. جنرل مشرف نے محترمہ کی قیادت کو ماننے سے انکار کیا. امریت تھی، مارشل لاء تھا، انہوں نے انکار کیا تو محترمہ نے مخدوم امین فہیم کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بنا دی تاکہ سیاست اپنی جگہ لیتی رہے. محترمہ نے اپنی ذات کو پیچھے کر کے اور پارٹی کی قیادت ایک سینئر لیڈر کے حوالے کر کے پارٹی کو چلتے رہنے دیا تقریباً 9-10 سال کے لیے. اس لیے پارلیمنٹیرینز بنی، ہمیں کوئی چھوڑ کے نہیں گئے. بیرسٹر صاحب کو شاید تاریخی طور پہ مطالعہ نہیں تھا اس چیز کا، یا انہیں غلط فہمی رہی، آپ کو تصحیح کر دینی چاہیے تھی. ہم ہمیشہ مضبوط رہے ہیں. مشرف کی آمریت میں بھی اب پاکستان پیپلز پارٹی کا تو مخدوم امین فہیم صاحب تو پرائم منسٹر بن رہے تھے، بعد میں بندے چند توڑے گئے اور پیٹریٹ بنائی گئی اور پیپلز پارٹی کو علیحدہ. تو یہ تو ایک تاریخ ہے. بہرحال اس سے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے سیاسی جماعتیں اگر ان کے اندر فلیکسیبلٹی ہو، سیاست نام ہی فلیکسیبلٹی کا ہوتا ہے، اختلاف رائے کے باوجود آپ کامن پوائنٹس کے اوپر کام کرتے ہیں، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں اور یہی سیاسی نظام ہوتا ہے. اس میں کوئی پرماننٹ دشمنی نہیں ہوتی اور پرماننٹ دوستی نہیں ہوتی. جو آپ کے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے قریب آتا ہے، آپ کے منشور کے ساتھ چلتا ہے، یا منشور کے نکات کے اوپر آپ کا اور اس جماعت کا اتفاق ہوتا ہے تو آپ اتحاد بناتے ہیں، نہیں ہوتا تو آپ اختلاف کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کی سیاست جو کہ بڑی پراگندہ ہو گئی آمریتوں کے بعد، تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے قدم بڑھایا اور میاں نواز شریف جو ان کے بدترین مخالف رہے، جنہوں نے بڑا ظلم کیا پیپلز پارٹی کی قیادت اور ورکروں کے اوپر، اور زرداری صاحب کو سالہ سال جیل میں رکھا، محترمہ نے ان کے بدترین وقت میں ہاتھ بڑھایا جب ان کی پارٹی ختم ہو چکی تھی اور ان کے ساتھ صرف 17 ممبر رہ گئے تھے پارلیمنٹ. تو بی پی نے جا کے سعودیہ میں ان سے سی او ڈی کے لیے بات بڑھائی اور لنڈن میں سی او ڈی سائن ہوا. تو ہم نے ایک حل نکالا کہ اختلاف رائے کے باوجود آگے بڑھا جا سکتا ہے. یہی ہمارے دروازے کھلے ہیں تمام پولیٹیکل فورسز کے لیے. پی ٹی آئی کے لیے بھی اس دفعہ بھی الیکشن ہوا 2 سال قبل، کیونکہ پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت تھی. اس کے آزاد اراکین چیئرمین بلاول بھٹو نے انہیں دعوت دی کہ آپ حکومت بنائیں. ہم انہیں کہتے رہے، جب یہ فرار ہو گئے حکومت بنانے سے تو بادل نخواستہ جو دوسری بڑی پارٹی تھی عامر حسن صاحب، خطر کلامی کی معذرت سر، آپ برا مان جاتے ہیں، آپ کی بات کرتے تو آپ برا مان جاتے ہیں. میں پہلے ہی آپ سے معذرت کر رہا ہوں، کچھ باتیں ہو رہی ہیں، یہ تاریخ کی باتیں ہیں، یقینی طور پر آپ نے درست کر دیا، تمام تر چیزوں کو کلیئر کر دیا. کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ بیک ڈور کچھ رابطے ہو رہے ہیں اور اختلافات بھلا کر ہاتھ ملانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور جو بیانات چل رہے ہیں، ہم نے دیکھا گزشتہ روز گورنر کے پی اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب اکٹھا نیوز کانفرنس کر رہے تھے. کچھ برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بیانات سے بھی لگ رہا ہے کہ اب اس طرح کے کاٹدار جملے نہیں ہو رہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی واقعی کسی طرح کچھ معاملات جو ہے وہ سیدھے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ کیونکہ کچھ معاملات کے اوپر حکومت سے آپ لوگوں کے جو تحفظات تھے، جو چیزیں تھیں، وہ حکومت صحیح دور کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے اب آپ کے فاصلے حکومت سے بڑھتے جا رہے ہیں اور فاصلے کم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. ذرا یہ بتائیے گا اس چیز میں کوئی صداقت ہے؟ طویل سوال کی اب مجھے ذرا وقت دیجیے گا جواب. جی
سوال میں طوالت ہو تو جواب ضرور طوالت ہونا چاہیے. بات یہ ہے، میں یہی آپ کو تاریخ بتا رہا تھا، برف جمنی ہی نہیں چاہیے سیاسی قوتوں کے درمیان، کبھی دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. ہم نے پی ٹی آئی کے لیے کبھی دروازے بند نہیں کیے. میں نے عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن کانٹیسٹ کیا نیشنل اسمبلی کا، لیکن جب ہم اپوزیشن میں اکٹھے تھے، ہم لوگ پریزیڈنٹ صاحب چیئرمین صاحب نے وفد بھیجا، میں عمران خان کے پاس گیا جب خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے کہ ہم لوگ اکٹھے چلیں گے. نہیں چلے. جب حکومت بنی ہم انہیں کہتے رہے. یہ دفعہ میں نے بتا دیا کہ ہم نے حکومت بنی. گورنر فیصل کریم کنڈی پہلے دن سے انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے بیٹھیے، میں آئینی سربراہ ہوں، مل بیٹھ کے صوبے کے مسائل حل کریں. تو ہماری طرف سے تو برف جمتی نہیں ہے. اب پگھل رہی ہے تو ان کے رویوں میں ہے. جو بھی پولیٹیکلی ایز اے پولیٹیکل فورس کام کرے گا اور پاکستان کے آئین کے تحت جمہوریت کے استحکام کے لیے اور کام کرنا چاہے گا، ہمارے دروازے کھلے ہیں. اور پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے اس میں مشترکہ نکات کے اوپر بات ہو سکتی ہے. پی ایم ایل این کے لیے بھی ہمارے دروازے بند نہیں ہو رہے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی ہم نے کبھی بند نہیں کی ہیں. حکومت سے اختلافات ہیں، رہیں گے، کیونکہ ہم دو ڈفرینٹ پولیٹیکل فورسز ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ میاں نواز شریف ہمارے قائد تو نہیں ہے، وہ پی ایم ایل این کے قائد ہیں، ہمیں ان کا احترام ہے. اسی طرح میاں نواز شریف پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر ہیں، ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن کیبنٹ میں ہمارا حصہ نہیں ہے، نہ ہم حکومت میں موجود ہیں. تو اس لیے جو بھی کام کرے گا ہم اسے سپورٹ کریں گے. اچھا کام کرے گا، جیسا کہ جنگ کے دوران ثالثی کی ہم نے تعریف کی. جہاں پہ معیشت کے معاملے میں خرابیاں ہوں گی ہم تنقید کریں گے. پرائیویٹائزیشن ہوگی اور مہنگے داموں پی اے یہ بیچ دی جائے گی کوڑیوں کے مول، اور ایک جہاز مہنگا خرید لیا جائے گا تو ہم تنقید کریں گے. لیکن جب عوام کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے گا تو ہم تعریف کریں گے. تو ہم تو بات کر رہے ہیں وہ والی جو عوام کے مفادات کے ساتھ وابستہ ہے. تو اسی طرح ہمارے دروازے کبھی بھی جے یو آئی کے ساتھ کس کے دروازے کھلے ہیں. آج بھی چیئرمین صاحب نے ان کے ساتھ گفتگو شنید کی اور بیک ڈور ساتھ ساتھ ہم نے پی ٹی آئی کو انگیج کیا ہوا تھا، ہم نے بھی اور مولانا صاحب نے بھی. تو پیپلز پارٹی تو ایک پولیٹیکل فورس ہے اور پولیٹیکل فورس کبھی اپنے دروازے بند نہیں کرتی. ٹھیک ہے عامر حسن صاحب، بہت اچھی طرح آپ نے سمجھایا اور سب لوگوں کو یقینی طور پر سمجھ آ گیا ہوگا. اسلم غوری صاحب، آپ ترجمان ہیں جے یو آئی فے کے، اور مولانا فضل الرحمان نے جو پچھلے دنوں بیانات دیے تھے اس کے اندر ایک بیان یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا اب فیصلے ایوانوں میں نہیں میدانوں میں ہوں گے، اور 22 مئی کو جو ہے ملک بھر میں مظاہروں کا آپ نے اعلان کیا ہے مہنگائی کے خلاف. کیا اس کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جے یو آئی فے جو ہے وہ ان کو انوائٹ کرے گی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی انوائٹ کرے گی، تمام تر سیاسی قوتیں جو ہے مل کر احتجاج کریں گی، یا پھر آپ لوگ اپنے طور پر سولو فلائٹ کے طور پر آگے بڑھیں گے، جس کو ملنا ہے وہ ملے، نہیں ملنا تو آپ اکیلے چلیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا جی. بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی ماضی کے حوالے سے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ملکی حالات اس چیز کا تقاضا نہیں کرتے کہ ہم ایک دوسرے کا انتظار کریں. ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں تقریباً کوئی 2 سال سے بات چیت چلتی رہی ہے. بالکل. پھر ایک نقطے پہ آ کے اور ہم نے کچھ سوالات کچھ چیزیں ان کو دی تھی کہ ہم اس کا جواب دیں جو آج تک ہمیں نہیں کیا. اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم انشاءاللہ ایشو پہ ایشو مل کے چلتے رہیں گے، کیونکہ ہم بھی اپوزیشن ہے. ایسی کیا وجہ تھی اسلم غوری صاحب کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ بیان دینا پڑ گیا کہ فیصلے اب ایوانوں میں نہیں ہوں گے؟ ایوان سے اتنا مایوس ہو گئے کہ اب سڑکوں پہ فیصلوں کی بات کر رہے ہیں؟ حضور ایوانوں میں تو یہ حال ہے نا، پچھلے ہفتے میں قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوتا، 1 گھنٹے میں جو قانون سازی ہوئی ہے کسی ممبر کو انٹرسٹ نہیں تھا اس قانون سازی میں، صرف اپوزیشن نو کا شور بچا رہی تھی. اس کے باوجود جو اس وقت چیئر کر رہے تھے اسپیکر صاحب، وہ فوری طور ایوان میں تو کورم پورا نہیں ہوتا پھر بھی اجلاس چل رہا ہوتا ہے سر، کوئی دیکھنے جی سارا کون سا. تو پھر کیسے ان ایوانوں سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ یہ ایوان اس طرح کی قانون سازی کر رہے ہیں جو 1973 کے آئین کو تباہ کرنے چاہ رہا ہے، جو پاکستان کا واحد میثاق ہے 1973 کا آئین، اور جس پہ سب کا اتفاق ہے. ان کا بھی اتفاق ہے جن کو آپ علیحدگی پسند کہتے ہیں. جب ملک ایک چیز کے ایک کھڑا ہوا ہے تو آپ اس کو متنازع کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ اپنی مرضی کی قانون سازیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اور بہت میں اس وقت ٹائم شاید تھوڑا ہو، میں بہت سی ایسی قانون سازیاں آپ کو بتا سکتا ہوں جو 1973 کے آئین کے خلاف ہیں، جو یہ حضرات نے اپنا حلف اٹھایا ہے اس حلف کے قانون سازی ہو رہی ہے، کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، آپ کو بھی نہیں لیا؟ جی نہیں، کسی کو ایوان میں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، اور یہ اپنی مرضی سے قانون سازیاں کیے جا رہے ہیں. اور جب ایوان کی حیثیت ختم ہو جائے گی تو پھر میدان ہی ہوں گے، اور میدان سجنے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی 14 کو جو ہم نے کراچی میں
ایک جلسہ کیا ہے ملین مارچ کے نام پہ، آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں لوگ کا ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر. اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہم نے 22 کو اعلان کیا ہے. یہ اعلان اس سے قبل تھا ہمارا، چونکہ اس وقت کوئی باہر سے غیر ملکی معزز مہمان پاکستان میں آ رہے تھے. حکومت کی درخواست پہ اس کو ہم نے مؤخر کیا تھا، ختم نہیں کیا تھا. تو یہ 22 کو ہم نے مظاہرے پورے ملک میں صوبائی اور ضلعی ہیڈ کوارٹرز پہ رکھے ہیں. پلس اس کے بعد انشاءاللہ عید کے بعد اسی ایوان میدان کے نام پر ایک ملین مارچ ہم بلوچستان میں کرنے جا رہے ہیں. ہم نے اپنا کام شروع کیا. آپ کو ایک میں بات یاد کرا دوں، 2018 کے انتخابات کے بعد ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں جو اختلافات پیدا ہوئے، جو تحریک چلی ہماری ان کی حکومتی پالیسیوں کے خلاف، تو اس تحریک میں ہم نے کوشش کی سب کو ساتھ لے کے چلے، لیکن ہمارے ساتھی اسی طرح گفتگو ہماری چلتی رہی، مذاکرات ہوتے رہے اور معاملہ ڈیلے ہوتا رہا. تو پھر اس کو آپ کو یاد ہوگا ہم نے 15 سے 16 ملین مارچز اکیلے کیے. اور پھر جب ہم نے کراچی سے اعلان کیا اپنا آزادی مارچ کا، کراچی سے اسلام آباد کی طرف، تو ہم اکیلے تھے، ہمارے ساتھ کوئی پارٹی اس وقت نہیں تھی. ہم چلتے گئے، راستے میں پارٹیاں ہمارے ساتھ ملتی گئی، تو پیپلز آنے والے پارٹی بھی دنوں آ میں گئی، مسلم لیگ بھی آ اسلم گئی، غوری صاحب، آنے دیگر والے سیاسی دنوں میں یہ پارٹیاں ہمارے احتجاج ساتھ آ کیا گئی. اتنا لانگ تو ہو سکتا ہے ہم کہ انشاءاللہ شروع ہو گئے ہیں، ہم چل رہے ہیں. احتجاج اتنا طویل ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی شکل اختیار کر جائے، کیونکہ عوام تو آپ کے ساتھ جڑتی جا رہی ہے، عوام کی آواز آپ بنے ہوئے ہیں، تو عوام کی بڑی تعداد تو آپ کے ساتھ ہوگی. تو ایسا دیکھتے ہوئے لانگ مارچ کا ارادہ بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں، اسلام آباد تک جانے کا پوزیشن آ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ سب چیزیں مجھے آئین پاکستان اجازت دیتا ہے، اچھا. لانگ مارچز کی بھی اجازت دیتا ہے، اپنا جلسوں کی بھی اجازت دیتا ہے، جلوسوں کی بھی اجازت دیتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کی بھی اجازت دیتا ہے، پارلیمنٹ کے دروازے پہ بھی احتجاج کی اجازت دیتا ہے. تو یہ سب چیزیں تو ہمیں میرے پاس ہیں، لیکن ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. ہم اپنے کارکن کو مستقل اس پہ، حکومت بھی آنکھیں کھول رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ سنو اور دیکھو، واچ اینڈ سی. لیکن حکومت شاید مست ہے، وہ عوام سے نہ اس کو غرض ہے، نہ اسے اپوزیشن سے غرض ہے، وہ کسی اور کی غلامی کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے مجبوراً اپنا سٹیپ لیے. اب ٹھیک ہے. آزادی مارچ ہمارے اس وقت مارچز شروع ہیں، اس کے بعد ہم نے ضلعی مارچز کا ضلعی احتجاج کا اعلان کر دیا. اگلا ہم کوئٹہ میں جا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سٹیپ ہم آپ کو کوئٹہ میں اعلان کریں گے کہ اگلا سٹیپ ہمارا کیا ہوگا. ٹھیک ہے اسلم غوری صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. علی گوہر بلوچ صاحب، نون لیگ کے آپ رہنما ہیں، حکومت میں بھی نون لیگ ہے. مولانا فضل الرحمان کی آپ نے سنی، ان کے ترجمان جو ہیں وہ یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب فیصلے جو ہیں ایوانوں میں نہیں ہوں گے، میدانوں میں ہوں گے، کیونکہ ایوان کو جو ہے وہ ربڑ اسٹیمپ کی طرح یوز کیا جا رہا ہے. تمام تر ترمیمیں جو ہو رہی ہیں ابھی بھی، اس کے اندر کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. یہ کانفیڈنس آپ کے اندر کہاں سے آیا؟ پی ٹی آئی خود احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب یہ والی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہم اسمبلی کے اندر بات کریں گے. نہ صرف بات کریں گے بلکہ اسمبلی کے اجلاس کے اندر ہم خلل ڈالنے کی بھی کوشش کریں گے. رات کے اندھیرے کے اندر بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی کا جو علاج کروایا جاتا ہے، یہ کسی قانون کے اندر نہیں لکھا. کوئی بڑے سے بڑا قافل کسی دنیا بھر کی کوئی جیل کے اندر ہوتا ہے، اس کو بھی ملاقاتوں کی اجازت ہوتی ہے. یہاں پر تو آپ لوگوں نے ملاقاتوں کی اجازت ہی نہیں دی. تو آپ لوگوں کو ان احتجاج سے اور ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے، یا پھر آپ لوگ کرتے رہیں یہ لوگ احتجاج، ہم لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے، یہ والی سوچ پائی جاتی ہے آپ کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دو تین چیزیں ہیں آپ نے جو پوچھی ہیں. بنیادی طور پر ابھی میں نے پیپلز پارٹی کے تحفظات تو بتائے نہیں ہیں، آگے چل کے وہ بھی بتاؤں گا میں. آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. ضرور. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنا، ایک پرامن پروٹیسٹ کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا جمہوری حق ہے. جب ہم اپوزیشن میں تھے اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے انکلوڈنگ جے یو آئی، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، ہم لوگوں نے بے شمار جلسے کیے، صوبے کے ہر شہر میں جلسہ کیا. تو پی ٹی آئی والوں کو کیوں نہیں کرنے دے رہے سر آپ؟ سر میری گزارش تو سن لیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا، پی ٹی آئی نے ہمیشہ احتجاج کیے، ہمیشہ جلسے کیے. کوئی پی ٹی آئی کے راستے میں بھی جب وہ اپوزیشن میں تھے یا حکومت میں بھی رہے ہیں جب سابقہ دور میں، تو یہ مطلب اپنے پروٹیسٹ کرتے رہے. لیکن اگر آپ ٹریک ریکارڈ نکال لیں تو پیپلز پارٹی، جے یو آئی، پی ایم ایل این، یہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے پرامن جمہوری جدوجہد کی ہے. پی ٹی آئی نے ایک کلچر کریٹ کیا جس میں تھا آگ لگا دو، جلا دو، پرتشدد احتجاج کرو، ملکی املاک کو نقصان پہنچاؤ، اور وہ ایک بار نہیں کئی بار کیا. اور اس کا جو سب سے وہ کہتے ہیں کہ
ایک سیاہ دن کے طور پر اگر بات کریں تو وہ 9 مئی کے وہ واقعات تھے جس وقت پاکستان کی املاک کے اوپر ایک پری پلانڈ بڑے لیول کا مطلب ہے کہ حملے کروائے گئے، جو بدترین دشمن پاکستان کے بھی اور بدترین دہشت گرد بھی ایسا نہیں کرتے، جس میں آپ اپنے شہداء کے مجسموں کو توڑ دیں، KPK کا ریڈیو اسٹیشن جس سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا اس کو آگ لگا دیں، آپ MM عالم کے جہاد کو آگ لگا دیں، آپ کور کمانڈر ہاؤس جو جناح ہاؤس تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے بعد سر عرصہ دراز سے یہ والی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی کا بتائیں کیا احتجاج کرنے کا اور ملاقاتوں کا کوئی سلسلہ شروع ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور مہنگائی کے خلاف جو احتجاج ہے وہ تو تمام پارٹیوں کا حق ہے، آپ سمجھتے ہیں، اس چیز کو مانتے بھی ہیں، کیا یہ جمہوری حق جو ہے دیگر پارٹیوں کو اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیں گے؟ ملاقاتوں کے حوالے سے بتائیے گا، وہ دے رہے ہیں اجازت؟ سر آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بالکل جاری و ساری تھا، اور ان کے تمام لوگوں وکلا کی بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں، عام پولیٹیکل ورکر کی بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ کئی دفعہ سمجھایا کہ بھائی جان آپ جیل میں بیٹھ کر ڈیجیٹل دہشت گردی بند کر دیں۔ جب بھی ان کے لوگ مل کر آتے تھے ملک کے، وہ ملاقات کے بعد ایک انتشار کا بیانیہ دیتے تھے، ایک ملک میں آگ لگانے کا، جس طرح سے KPK حکومت کے تمام وسائل لے کر وفاق سر کافی عرصے سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، سر کافی مہینوں سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں، اور یہ لوگ جمع ہوتے ہیں جا کر باہر، پھر ان لوگوں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی، یہ تو ہے، وہ اہلیہ کے ساتھ تو ہو رہی ہے ملاقات، باہر سے بہت کم لوگوں کو ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے بیٹوں نے ارادہ کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ان کی بھی ملاقات کروائی، بات بھی ہوتی ہے، ملاقات بھی کروا دی جائے گی۔ تو یہ بالکل اس طرح نہیں، خان صاحب کی ایک بہن نے ملاقات کی، اور ملاقات سے پہلے انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ ملک کے خلاف آ کر بات نہیں کرے گے۔ جیسے ہی وہ ملاقات کر کے آئی انہوں نے آتے ساتھ ہی سر بیٹوں کی اگر آنے کی بات ہوتی ہے تو حکومت اتنی گھبرا جاتی ہے، علی گوہر بلوچ صاحب کے ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے بیانات سامنے آ جاتے ہیں، حکومت کے لگتا ہے باقاعدہ طور پر کہ حکومت گھبرا گئی ہے، ان کے بیٹے اگر آنے کی کال دیتے ہیں، ان کے ویزے کینسل کرنے کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، ان کو گرفتار کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، کیا اتنا مشکل ہے بیٹے آ کے ملاقات کر کے چلے جائیں؟ حکومت کیوں گھبرا رہی ہے ان چیزوں سے؟ سر بات سنیں، وہ پاکستانی، ان کو ویزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے سر، وہ بانی PTI کی اولاد ہیں، کیسی بات کرتے ہیں، کون سا ویزا کس کو؟ تو گرفتار کرنے کی کیوں باتیں کی جاتی ہیں؟ انہوں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ لوگ اتنے دھمکی آمیز لہجے میں بات کرتے ہیں۔ جس پہ ان سے یہ کہا گیا کہ اگر وہ پرامن طریقے سے آئیں گے، ملاقات کریں گے، تو ان کو بالکل کوئی نہیں، اگر وہ ادھر آ کر کوئی انتشار پھیلانے کو، تو قانون کے مطابق جو سب کا اتحاد طریقہ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ تو قطعی طور پر کوئی نہیں، بے شمار PTI کے لوگ روز دن تناتے پھر رہے، کتنے کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب کسی نے کو 9 مئی کے واقعات، علی گوہر صاحب اور چیزیں بھی آپ سے ڈسکس کرنی ہے سر، ذرا JUI فے کے احتجاج کی بات کرتے ہیں۔ 22 مئی کو احتجاج ہوگا اور بہت بڑا احتجاج ہوگا، ملک بھر میں ہوگا، اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اور اسمبلی سے جس طرح مایوس ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کو منانے کی کوئی کوششیں کی جائیں گی؟ کوئی حکومتی نمائندہ یا کوئی وفد جائے گا ان کو منانے کے لیے کہ بھائی آپ نے پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ کہہ دیا، اور جو ترمیمیں ہو رہی ہیں آپ لوگ کر رہے ہیں، ان کو تو تقریباً کم از کم اعتماد میں لے لیں؟ سر دیکھیں آپ نے یہ بھی بڑی اچھا سوال کیا۔ دیکھیں بات یہ کہ 26ویں ترمیم ہوئی، اور اس میں جو تھا مولانا صاحب کو آن بورڈ لیا گیا، نہ صرف آن بورڈ لیا گیا بلکہ آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب کی وجہ سے کئی شکیں نکالی گئی، اور خاص طور پر ادھر سب سے بڑی چلاکی کی PTI والوں نے کہ انہوں نے مولانا صاحب کے کندھوں پہ رکھ کے اپنی مرضی کی شکیں بھی نکلوا لی، اور بعد میں جب مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ آپ ترمیم کے حق میں ووٹ دیں تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا، اور اس میں مولانا صاحب نے ووٹ کیا۔ یہ کہنا کہ مولانا صاحب سے نہیں، بالکل ہم مولانا صاحب کی، چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ہم ان کی سیاسی جدوجہد کی قدر کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً آپ دیکھتے ہیں PM صاحب کی بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے، ان کے ساتھ مشاورت بھی جاری رہتی ہے۔ اب وہ ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی ہیں کہ وہ اگر کسی بات پر احتجاج میں اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے ہم ان کو 100% تو نہیں روک سکتے، لیکن میرا خیال ہے کہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ پر باقی لوگ رابطہ کریں گے، اور امید ہے کہ ان معاملات کا کوئی اچھا۔ علی گوہر بلوچ صاحب، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کے کیا اختلافات ہیں اور کیا واقعی فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں؟ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بیرسٹر عامر حسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی یہاں پر موجود رہیے گا، ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد اس اہم معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है एहतजाज की और इस एहतजाज में पेश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसी के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद मसूद साहब, ये जो महमूद खान अचकजई साहब हैं, इनको तो बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए लगाया था, जोड़ तोड़ के लिए लगाया था कि कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी के मुताबिक जो है मामलात को आगे बढ़ाएं। आपने उनको एहतजाज के लिए लगा दिया, वो जो है वो एहतजाज की कॉल और हुकूमत को अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं। इस मकसद के लिए तो बानी PTI ने इनको नहीं रखा था ना, इनको बनाया ही अपोजिशन लीडर इसलिए था कि हुकूमत को इंगेज करें मुज़ाकरात के जरिए। क्या कोई मामला ख़राब हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आपने महमूद खान अचकजई साहब की पोजीशन को तब्दील किया है, अब मुज़ाकरात से हटाकर उनको एहतजाज के लिए लेकर आ गए हैं? और हुकूमत को तो ये कहना है कि बानी PTI की बेगम के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, उनके बच्चों से उनकी बातें हो रही हैं। ये जो मुलाकातें ना करने की बातें हैं ना, ये आप लोगों की जानिब से बिला वजह दी जा रही हैं, वकला की जानिब से पेश की जा रही हैं। पूरा मजमा लेकर अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों की मुलाकात ख़ास लोगों की होनी चाहिए वो हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले एक तो राब्ता मुनक़ता हो गया था जी। और मुझे थोड़ी सी, मैं उस हवाले से बात करके फिर आपके ये 2-3 सवाल है, मुझे टाइम दीजिएगा। एक तो जो बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने बात की, बिल्कुल तारीख इस बात की शायद है कि उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैंने पार्लियामेंटेरियन कह दिया तो पैट्रियट थी, और उसके अंदर पीपल्स पार्टी के बड़े ही स्टॉलवर्ड्स थे। नूरेज शकूर साहब थे, रौ सिकंदर इकबाल थे, फैसल साले याती, सारे बड़े क्लोजली अलाइंड थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ। लेकिन जैसे बुरे हालात आए, ये सब छोड़ के गए। इसी तरह जिस तरह मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू की मिसाल दी, तो गुजारिश ये है कि अब अगर इस जो करंट सिचुएशन है, देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अब कह रहे हैं कि जी मैं एहतजाज करूंगा, बाहर आ रहा हूँ, मतलब सड़कों के ऊपर। इसकी एक बुनियादी वजह है क्योंकि हुकूमत ने पार्लियामान का तकद्दुस बरकरार रहने नहीं दिया। आज आप पहले देखें तारीख के अंदर, थोड़े थोड़े पीछे चले जाएं तो उमर अयूब खान साहब थे हमारे अपोजिशन लीडर, उनको डिस्क्वालीफाई किया और उसके बाद 7-8 महीने तक अपोजिशन लीडर के बगैर नेशनल असेंबली चली। और उस नेशनल असेंबली के अंदर जब अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं थे तो आपने जो है वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाया। उसके बाद ये हुकूमत हमेशा शिकवा करती थी कि जी आप लोग हुकूमत के साथ बात नहीं करते, आप लोग कहीं और बात करना चाहते हैं। हमने इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर अपॉइंट किया और ये मैंडेट दिया कि आप बात करें, जो सियासी कुव्वतें बात करना चाहती हैं। सिवाय बात करने के उन्होंने हर काम किया है सर, ये वाली बात भी एक रिकॉर्ड के ऊपर है जी। मुझे अगर मुकम्मल करने देंगे, देखिए जब उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उसका नतीजा क्या निकला? 5 दिन ये तो होना था ना, इतनी आसानी से हर चीज नहीं होती, कोशिश करनी चाहिए सर, ये सब चीजों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए था। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि हम मैसूर हुए 5 दिन अपोजिशन लीडर वहां पे बगैर खाने के, बगैर पानी के वहां पे मौजूद रहे, पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, तो हम तो एक तहरीक के अंदर मौजूद हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जिस तरह की बातें हो रही हैं इस सूरत हाल के अंदर, जैसा कि कहा उन्होंने अली गौहर बलोच साहब ने कि किसी किस्म का कोई इख्तलाफात नहीं है, जरा पिछले 2 साल का हवाला अगर मैं देना चाहूँ आमिर साहब, तो हुकूमत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे और सदर जरदारी साहब जो हैं वो भी मिले, बिलावल भुट्टो साहब भी मिले और कहा जा रहा था कि हमसे जो वादे किए गए थे, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो पूरे नहीं हुए, जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से हुकूमत से अलहदगी के बारे में आपने 3 से 4 दफ़ा सोचा था। लेकिन हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद आते थे जरदारी साहब के पास और बातचीत के ज़रिए उनको मना लेते थे और कहा यह जाता था कि हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर किए जाएंगे। क्या अब तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं और जो आने वाली तरमीम है जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं उसके ऊपर आप लोग बिल्कुल एक पेज के ऊपर है? देखिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पॉलिटिकली रहेंगे भी। मैंने पहले भी कहा कि सियासत के अंदर आपका इख्तिलाफ़ राय होता है और उन इख्तिलाफ़ात को बेहतर तरीके से हल किया जाता है। हम हुकूमत में हैं ही नहीं तो निकलेंगे कैसे? ना हम वजीर हैं, ना कोई हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक आईनी ओहदा है, उसकी 5 साल की मुद्दत है और वो अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करता है। अगर उसे हो तो इम्पीचमेंट का तरीका आइन में लिखा है, इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं। गवर्नर 2 हैं जो इन्होंने हमारे नॉमिनेट किए हैं, उनका तरीका कार है, प्राइम मिनिस्टर समरी करके तो नया गवर्नर भी अपॉइंट कर सकते हैं। सर हुकूमत में नहीं आप, लेकिन इत्तेहादी तो है ना, हुकूमत इस बारे में काफी कॉन्शियस भी है और वो चाहती है कि आप उनके इत्तेहादी रहे। जी भाईजान मोहतरम, हम नहीं है इत्तेहादी, हम पार्लियामेंट से सपोर्ट दे रहे हैं
اگر پارلیمنٹری فارم آف سسٹم کو پڑھیں گے تو ہم سپورٹ دے رہے ہیں سسٹم کو بچانے کے لیے. کیونکہ ہم پارلیمنٹ ہے, 3 بڑی جماعتیں ہیں, 2 جماعتیں ملے تو حکومت بنتی ہے. تو یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہم ملیں, یا ہمارے ساتھ پی ایم ایل این ملے, یا پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ملا کے ان کے علاوہ حکومت کا کوئی طریقہ نہیں. تو کیونکہ پی ٹی آئی نہیں ملی, پی ایم ایل این چل کے آئی, ہم نے انہیں سپورٹ دے دی. حکومت کا حصہ ہم نہیں ہے, یہ تو بارہا آپ پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. اگر الوی صاحب 2 سال پریزیڈنٹ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ, تو کیا وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی حکومت تھی؟ تو وہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے, اس میں ایگزیکٹو کوئی پارز نہیں ہوتی ہیں. تو ہم حکومت میں شامل نہیں ہیں, اس لیے حکومت سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سپورٹ ہم کر رہے ہیں. اس طرح بھی یہ بجٹ آ رہا ہے, بجٹ میں اگر کوئی ہمیں قابل قبول ہوگا تو ہم سپورٹ کریں گے, ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا ہم نہیں سپورٹ کریں گے. سیدھی بات ہے, ہمیں کوئی کسی کا وزن نہیں ہے. اچھا, جن تحفظات کا اظہار اگر بیچ میں آتا ہے کوئی ایسی چیز جس کے اوپر آپ کو تحفظات ہوں گے, تو آپ کو امید ہے کہ وہ تحفظات دور ہو جائیں گے. ماضی میں جو بھی آپ کے تحفظات تھے وہ سارے دور ہوئے ہیں, اس وجہ سے آپ لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم لوگ ان کے ساتھ چلیں گے؟ نہیں, تحفظات ہمارے دور نہیں ہوئے, کیونکہ ہماری اور ان کی سرشت میں فرق ہے, ہمارے اور ان کے نظریے میں فرق ہے, ہمارے اور ان کے طریقہ کار میں فرق ہے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ ملک کے لیے ضرورت ہے اس وقت سسٹم میں چلنا, تو ہم چل رہے ہیں. ان کا ایک طریقہ کار ہے ہمیشہ سے, پی ایم ایل این کا ایک ان میں عدم مشاورت کا بہت ہی زیادہ کام ہے, یہ مشاورت کا فقدان ہے. یہ آئینی ترامیم ہے, پچھلی دفعہ بھی انہوں نے بند کمرے میں ہمیں لا کے دی, چیئرمین صاحب نے اسے پبلک کر دیا 26ویں کو بھی 27ویں کو بھی, کیونکہ معاملہ جوڈیشل ریفارمز کا تھا. ہم انہیں بار رومز میں لے کے چلے گئے, بار کونسلز کے سپورٹ کر دی, آپ کے میڈیا کے سپورٹ کر دی, بحث کا اظہار ہوا, شروع ہوئی بحث. آج بھی اگر ہمارے تک کوئی ترامیم آئیں گی تو ہم آپ تک لے کے آئیں گے, عوام تک لے کے آئیں گے, کیونکہ ہم اس پہ نہیں رکھتے بند دروازوں کے پیچھے. دیکھیے, تحفظات کو دور کرنا, پی ایم ایل این کو اپنے حکومتی طریقہ کار کو بدلنا پڑے گا. ہم نے اچھا اقدام کیا جنگ کو روک کے, لیکن پگڑی یا شملہ اسی کا اونچا ہوتا ہے جس کے گھر میں دانے ہوں, جس کے گھر میں حالات اچھے ہوں, جن کے پیٹ بھرے ہوں. اسی چودھری کی عزت ہوتی ہے جس کے اپنا گھر میں دانے ہوں, اور جس کے گھر میں دانے نہ ہوں اس کی کوئی عزت نہیں کرتا. تو یہ چیز ہم سمجھانے کی ہے کہ ہم جب تک آئی ایم ایف کے پیچھے جاتے رہیں گے, ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ پورا پی آئی اے بیچ کے ایک جہاز خرید لیں. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف باتیں کچھ اور کریں اور اکانومی ہماری اسی طرح بیڑا غرق کا بیڑا غرق ہو. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم کے اندر اتنا بڑا کام کر کے صوبائی خود مختاری دی ہو, اور جب ہم اپنا فیلئر دیکھیں, ہم سے حکومت نہ ہو, تو پھر ہم کہیں کیونکہ جی صوبوں کو پیسہ چلا گیا ہے, بہت اہم باتیں کی آپ نے سر. یہ طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسلم غوری صاحب کی جانب میں جاؤں گا, لیکن مجھے لگ رہا ہے شاہد مسعود صاحب کوئی اہم بات کرنے والے ہیں. شاہد صاحب, وزیر اعظم کے مشیر جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, انہوں نے بھی گزشتہ روز بیان دیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے 3 بار آپ لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ مذاکرات کو ہم تیار ہیں, اگر آپ لوگ ہاں کرتے تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر مذاکرات شروع بھی ہو جاتے. ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, لیکن آپ لوگوں کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. اس پر کیا کہیں گے, اور جو کمپلیٹ کرنے والے تھے آپ بات, وہ بھی کمپلیٹ کیجئے گا. دیکھیں, ایک تو یہ جو پہلی آپ نے بات کی مذاکرات کے حوالے سے, تو کب پاکستان تحریک انصاف نے انکار کیا ہے؟ ابھی تو 2 دن پہلے آن دی فلور آف دی ہاؤس لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا کہ آپ منڈے یا ٹیوزڈے تک جو ہے عمران خان صاحب کے علاج کے حوالے سے بندوبست کریں, ان سے ملاقات کروانے کے حوالے سے بندوبست کریں, ورنہ ہم اسمبلی نہیں چلنے دیں گے. تو یہ 3 دن کے اندر کہاں پہ, اب اس سے بڑھ کے اور کیا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن تو پرائم منسٹر سے کہہ رہے ہیں بیٹھ کے بات کریں میرے ساتھ, یہ معاملات کو ایشوز کا حل نکالیں. ملک کے اندر افراد, ملک کے اندر انتشار ہے, ملک کے حل اس کا نکال سکتے ہیں, تو اسی صورت نکل سکتے ہیں کہ اکٹھے مل کے بیٹھیں. لیکن دوسری طرف دیکھیں, جس طرح بات پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے, یہ آج آئینی عہدے لیے بیٹھے ہیں, حکومت آج ان کی سپورٹ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. 26 سے 27ویں آئینی ترامیم ان کے ووٹ کے ساتھ پاس ہوئی ہیں. یہ اس چیز سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ان کا نعرہ تھا, مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان ہے, جو اگر بھوک ہے تو اس افلاس کے اندر ان کا پورا ہاتھ ہے. ان کو کیا ضرورت ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اچھا پرفارم نہیں کر رہی, تو یہ حکومت سے نکل کیوں نہیں آتے, کیوں نہیں اس لعنت کو اپنے جو ہے وہ اپنے سینوں سے اتار کیوں نہیں دیتے. لیکن وجہ کیا ہے, 27ویں آئینی ترمیم کی, آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو امیونٹی دے دی فار دی ریسٹ آف ہز لائف, آپ نے اپنے کیسز معاف کروا لیے. آج آپ آئینی عہدوں کے اوپر
पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो ले रहे हैं, आप बड़े बड़े कॉन्वॉयज के साथ तो चल रहे हैं, आप हुकूमत के हर मामले के अंदर तनख्वाहें तो अपनी बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप नई बात कर रहे तो गरीब की नहीं कर रहे। 11 अरब रुपए का पंजाब हुकूमत ने जहाज दिया, तो आपने कहाँ पे इसके खिलाफ आवाज उठाई? सिर्फ जुबानी जमा खर्च तो कुछ नहीं होगा। आप हुकूमत को थ्रेट क्यों नहीं करते कि भाई आप अगर इन चीजों से बात नहीं आते तो आमिर साहब आपके पास आऊंगा मैं, आमिर साहब आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दीजिए ना प्लीज। मुझे मुकम्मल कर लेने दें, मुझे मुकम्मल कर लेने दें। देखिए मुझे मुकम्मल तो कर लेने दें। आमिर साहब आपके पास मैं आऊंगा, आपको बात मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। जी शाहिद साहब जल्दी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। आमिर साहब मैं आपके लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ। देखिए कल को आपने इलेक्शन में वोट्स के लिए जाना है, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो अवाम पाकिस्तान की राय है। अवाम पाकिस्तान समझती है कि ये अब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दो अलहदा सियासी जमातें नहीं रही, इनका शाहिद साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, पूरी बात समझ गए हैं आमिर साहब भी, और हम भी असलम गौरी साहब के पास में जाऊंगा, आमिर साहब आपकी जानिब में आऊंगा, ये पूरे जवाब आपसे लेने हैं। असलम गौरी साहब जिस तरह की ऑफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की जा रही है, अगर आपको की जाए कि एहतजाज और ये सब मौखर कर दें, लॉन्ग मार्च वगैरह जितना भी मुल्कगीर एहतजाज है आप मौखर कर दें, बात करें, मुज़ाकरात करें और हुकूमत के मामलात को समझें, तो आप तैयार होंगे बातचीत करने को और ये बात समझने को कि हुकूमत किस तरह फंसी हुई है? देखिए इसमें बहुत सी चीजें हैं। मसलन ये 26वीं तरमीम में हमसे जो कमिटमेंट की थी हुकूमत ने, इसको पूरा नहीं किया जा रहा। 27वीं तरमीम में हमारे ही आदमियों के बाजू बरोड़ के जबरदस्ती उनसे वोट ले लिया गया। अब 28वीं तरमीम की बात कहीं ना कहीं से रोजाना एक मिनिस्टर हवा में छाल देता है, फिर अगले दिन उसको पीछे कर लेता है अब अपनी बात को। तो हुकूमत जो कुछ कर रही है इस ये मुज़ाकरात वाली बात तो नहीं है। हमने बाहर से जो आने वाले वफूद थे उनके इज्जत और वक़ार की खातिर और पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार की खातिर अपनी तहरीक को मौखर किया था। और हमें इस तरह से आज देखिए मेरी बात सुने, अगर आपसे टैक्सेस पूरे नहीं हो रहे, आप IMF के लिए टैक्सेस का हदफ पूरा नहीं कर रहे, तो आप लेवी बढ़ा के कौम को क्यों मार रहे हैं? आप देखिए ना, मुझे तो बताएं, आपने पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें डबल की हैं, आपने अपनी वफाकी कबीना में इन्हांसमेंट की है, आपने जनाब अभी बात हो रही थी 11 अरब के जहाज की, तो 16-17 करोड़ की गालबन चेयरमैन सेनेट ने भी एक गाड़ी ली है, तो ये कहां से आ रही? तो मैं क्यों सैक्रिफाइस करूं? मैं तो मर रहा हूं, मेरे तो दूध के डब्बे पे भी आप मुझसे टैक्स ले रहे हैं, मेरे साथ तो आप इतना जुल्म कर रहे हैं कि मेरा खून खत्म हो गया, अब तो पानी भी अंदर से निकाल रहे हैं जिस इंसान के जिस्म से। इस हद तक आप निचोड़ के अपनी अय्याशियों में आपके कोई कमी नहीं आ रही। आप रोडों पे अपने प्रोटोकॉल देखें, हुकूमत अपने प्रोटोकॉल देखें, प्राइम मिनिस्टर चंद घंटे के लिए कराची आता है, 40 से ज्यादा गाड़ियां उसके साथ है और हमें कहते हैं सैक्रिफाइस करो। ऐसा नहीं होगा। बाकी रह गया पीपल्स पार्टी की बात, तो पीपल्स पार्टी के दोस्तों से मैं कहूंगा, बैरिस्टर साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि आप इस आईन पाकिस्तान के खालिक हैं। 1973 के आईन में आपने पूरी कौम को, हालांकि आपके पास बड़ी अक्सरियत थी, आपने पूरी कौम को मुत्तहिद किया, एक आईन बनाया, तमाम लीडरों को, चाहे वो इस मजहबी तबका था, चाहे वो आपका जनाब सेकुलर तबका था, चाहे वो कॉमप्रस्त थे, सबको इस स्टेज पे बैठा के भुट्टो साहब का एक कारनामा है, आईन पाकिस्तान बनाया। लेकिन आज आईन पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो कुछ 27वीं तरमीम में हुआ आपने उनका साथ दिया। क्या इस तरह से तरमीमें होती हैं? अब 28वीं तरमीम भी है। मैं तो इस पे समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अपने किए किराए पे खुद क्यों पानी फेर रही है। बात समझती हुई नजर नहीं आ रही। असलम गौरी साहब, देखिए हुजूर, ना करें आप कोशिश करेंगे क्या वजूहत है। वैसे भी बजट पास होने के बाद मुझे तो पीपल्स पार्टी अपने साथ उसी तरह खड़ी हुई नजर आती है जिस तरह से आजादी मार्च में खड़ी हुई थी। ठीक है, अली गौहर बलोच साहब, बहुत अहम सवाल और बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात आपकी जानिब आते हुए नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये गिला करती हुई नजर आ रही है कि पिछले 2 साल में जो भी आप लोगों ने वादे किए थे वो तमाम तर वादे अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, पूरे नहीं हुए हैं, सिर्फ दिलासे और तसल्लियां आप लोग दे रहे हैं। जबकि असलम गौरी साहब, JUI फे का ये मौक़िफ़ है, 26वीं तरमीम के अंदर जो आप लोगों ने वादे किए थे, 27वीं तरमीम में जो वादे किए थे वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो आप लोग वादे तो कर लेते हैं, आवाम से भी वादे करते हैं कि आपको रिलीफ देंगे, लेकिन रिलीफ मिलता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को क्या जवाब देंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात तो अलग रखें, ये जो आप लोगों के जो अपोजिशन नहीं है, साथ वाले हैं, इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी अभी तक दूर नहीं किया आपने, तो दूसरों के कैसे करेंगे? अली गौहर बलोच साहब, देखिए ये कहना मुनासिब नहीं है हरगिज़। आप बुनियादी तौर पर देखें तो जो 26वीं तरमीम हुई या 27वीं तरमीम हुई, क्या उसमें पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिए? और अगर मशावरत का सिलसिला नहीं था तो क्या मशावरत के बगैर दिए?
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو سینئر لیڈرشپ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی، ان کی آپس میں باہمی مشاورت کا سلسلہ ہمہ وقت جاری رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی قانون سازی یا کوئی بھی آئین سازی جو ہے یا آئینی امینڈمنٹس ہیں وہ پیپلز پارٹی کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوئی. اور ابھی تک تو جو میڈیا پہ باتیں گردش کرتی ہیں کہ وہ ترمیم آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے، 27 کے بعد 28ویں ترمیم بھی ہے اور 28ویں ترمیم بھی آئے گی، لیکن وہ جو بھی ترامیم ہوگی اور اس کی جو بھی شکیں ہوں گی وہ پیپلز پارٹی اور ساتھ ہی ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ ضرور ڈسکس کی جائے گی. ان کی مشاورت وہ کے کہہ رہے ہیں بعد پچھلی ترمیم میں جو وعدے کیے تھے وہ ابھی تک پورے نہیں کیے، اب نئے وعدے کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ باتیں جو ہیں وہ میرے اور بیرسٹر صاحب کے معذرت کے ساتھ ہماری سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ زیادہ بہتر جانتی ہے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی، کہ ان کے اگر ان کے تحفظات باقی ہیں. ہاں میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کے جائز کوئی تحفظات ہوں تو وہ پورے کیے جائیں. دیکھیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تحفظات ہیں وہ ناجائز ہے جس وجہ سے پورے نہیں کیا آپ لوگوں نے. الیکشن مینیفیسٹوز رکھتی ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں. نہیں، عامر صاحب سے ہم پوچھیں گے نا کہ وہ کون سے ناجائز تحفظات ہیں جس کی وہ آپ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تمام جائز مطالبات تو آپ لوگوں کے پورے کر دیے ہیں آپ لوگوں نے. ظاہر ہے کہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتی ہیں، الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہیں، لیکن اتحادی کی صورت میں جو بھی مطلب ہے کہ مشاورت کا سلسلہ ہے وہ دونوں پارٹیز کا ہمیشہ جاری رہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر وہ کوئی آئین سازی ہوتی ہے یا کوئی قانون پاس ہوتا ہے، اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو ایسے تو نہیں ہے کہ مشاورت کے بغیر کھڑی ہو جاتی ہے. تو ویسے الیکشن کے بارے میں تو آپ لوگوں کو فکر نہیں ہونی چاہیے نا، جس طرح ماشاءاللہ معاملات چل رہے ہیں آپ لوگوں کے، تو الیکشن تو اب آپ لوگوں کی کوئی پرائرٹی ہونی نہیں چاہیے. اور جس طرح کے آپ فیصلے کر رہے ہیں اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ آپ لوگوں کو الیکشن کی کوئی فکر ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ معاشی طور پر چیلنجز ضرور ہیں، لیکن پاکستان وہ ملک ہے جس کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا گیا، جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو خطوط لکھے جاتے رہے آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیا جائے. پاکستان کے لیے سری لنکا اور بنگلہ دیش کی مثالیں دی جاتی تھی، وہ بھی ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مارکہ حق کے دوران اور جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کی محنت کے وجہ سے جو پوری عزت و توقیر پوری دنیا کے اندر ملی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ وہ نہیں. ہاں البتہ ہمارے چیلنجز ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ان کو حکومت بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک جنگی حالات ہیں پوری دنیا کے اندر. تو یہ بجٹ جو ہے یہ عوام دوست بجٹ ہوگا آنے والا جو بجٹ ہے، اور اگر خدا نخواستہ عوام دوست بجٹ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا، اور یہ پارٹیاں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ کیا کریں گی، اس کی فکر ہے آپ کو؟ نہیں، دیکھیں بجٹ جو ہوتا ہے وہ عوام کے مسائل کو مد نظر رکھ کر ہی بنایا جاتا ہے، اور اس کو یقینی طور پر ٹاپ پرائورٹی یہی ہوتی ہے. آئی ایم ایف کے چنگل سے جب تک ہم آزاد نہیں ہوتے تب تک مسئلے مسائل تو یہ رہیں گے، اور لیکن حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ عام آدمی تک پڑے. لیکن کچھ معاملات میں ظاہر ہے کہ یہ کوئی صرف معاہدے ہم نے تو نہیں کیے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے پی ٹی آئی کے دور میں بھی لیے گئے، پاکستانی کرنسی کی ڈیویلیویشن پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوئی. تو مقصد یہ ہے کہ ان تمام معاملات کو ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے. آئی ایم ایف کے چنگل سے نواز شریف صاحب تو خدا حافظ کہہ گئے تھے آئی ایم ایف کو، دوبارہ تو پی ٹی آئی نے اپنے دور میں ان کو لے کر آئی اور وہ تو پروگرام ختم کر کے گئے تھے. تو یہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ جب تک یہ مسائل ہیں اس وقت تک حکومتوں پر تنقید بھی ہوتی ہے، اتحادیوں کے تفاضات بھی جاری رہتے ہیں، لیکن جو میکسیمم سپیس ہم دے سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ چاہے کوئی اپوزیشن پارٹی ہو یا حکومتی اتحاد کہہ لیں یا جس طرح سے وہ سپورٹ کہہ رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اتحاد اور کیا ہوتا ہے، آپ صدارت کی کرسی بھی لے لیں، آپ کہیں ہم اتحادی نہیں ہیں. ٹھیک ہے علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کا موقف سامنے آ گیا. تمام چیزیں ایک دوسرے کی سپورٹ ٹھیک ہے، سمجھ گیا آپ کی بات بالکل. وہ بھی پیپلز پارٹی کے ووٹ ملے ہیں تو بنے. ٹھیک ہے بیرسٹر عامر حسن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا لیکن میں کلوزنگ ریمارکس آپ سے لینا چاہوں گا. آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے شاہد مسعود صاحب نے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے اس کا آپ جواب دے دیں.
اسلم غوری صاحب نے کہا ہے کہ اس بجٹ کے بعد یہ جو عوام دوست بجٹ نہیں آ رہا، یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت عوام دوست بجٹ نہیں آئے گا، آپ نے اس کی سپورٹ کی، تو اسلم غوری صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد آپ بھی انہی صفوں میں کھڑے ہوں گے، انہی پارٹیوں کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ دیکھیے اسلم غوری صاحب کا اپنا تجزیہ ہے، یہ تو حالات ثابت کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دوست کو اور بیرسٹر صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ان پہ کڑا وقت ہے، ہمیں نصیحتیں کرنے کی بجائے اپنی پارٹی کو آزاد کروائیں۔ یہ جو انہوں نے بھاڑے پہ دی ہوئی ہے، رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے وکیلوں کو، مطلب یہ جو چیئرمین ہے کون ہے؟ پی ٹی آئی کا ہے۔ یہ جو جنرل سیکرٹری ہے کون ہے؟ پی ٹی آئی کا ہے۔ کدھر کیبنٹ عمران خان کی؟ تو ہمیں مشورہ دینے سے بہتر ہے کہ اپنا کام کریں۔ اسلم غوری صاحب نے جو کہا، دیکھیے ہم نے دروازے بند نہیں کیے، ہم نے مولانا صاحب سے مشاورت کی، 26ویں ترمیم میں ہمارے ساتھ تھے، 27ویں ترمیم میں زیادہ تر شکوں اچھا، حکومت نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے وہی جے یو آئی فے کے ساتھ کیا۔ اسلم عامر صاحب، آپ کے بھی تحفظات دور نہیں کیا، اور علی گوھر بلوچ صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ جائز تحفظات آپ کے دور کیے جائیں گے، ناجائز تحفظات جو ہے وہ دور نہیں کیے جائیں گے، تو آپ جائز تحفظات کا اظہار کیوں نہیں کرتے ان سے؟ دیکھیے ہر ایک کا جائز اور ناجائز اپنا، میں کسی کے جائز اور ناجائز کی تشریح کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا۔ اگر اب مجھے موقع مل جائے، میں نے سب کی 15 منٹ بات سنی ہے، جب میری ٹرن آتی ہے بات ہی نہیں، دیکھیں نا سب نے بات نہیں، آپ کمپلیٹ کریں سر۔ جی اب آپ بھی ذرا سوالات روک لیں تاکہ میری جواب کا سلسلہ چل سکے، مہربانی۔ بات یہ ہے کہ بلوچ صاحب میرے بھائی ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صدر ہم نے منتخب کیا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے بغیر حکومت نہ بنتی ہو تو صدر کیا ہے، کیا ہم نے لیا ان سے، گورنر کیا ہے۔ صدر کوئی ممنون بیٹھا ہوتا، کوئی تارڑ بیٹھا ہوتا اور ملک کی جگ ایسائی ہوتی، یہ آپ بنانا چاہتے تھے، ہم نے دیکھے آپ کے بنے صدر۔ اور گورنر کی بات یہ ہے، جو ایک ہوتا ہے آئینی ترمیم کے اوپر مشاورت کرنا، وہ تو سب کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے، اپوزیشن کے پاس بھی، بھائی ڈے ٹو ڈے میٹرز ہوتے ہیں گورننس کے، اس پہ کیا پنجاب میں کیا آپ کی ہماری مشاورت ہے؟ سندھ میں آپ نے جو بھی گورنر بنایا، وزیر اعلیٰ اس کے ساتھ ملتا ہے، مشاورت کرتا ہے، پریزیڈنٹ نے پیچھے اجلاس بلایا، گورنر صاحب کو بھی بٹھایا، پی ایم ایل این کے ہے، وزیر اعلیٰ کو بھی بٹھایا۔ آپ نے کبھی آج تک پنجاب کے اندر گورنر کو اور وزیر اعلیٰ کو گورننس کے معاملات میں کبھی شریک کیا ہے؟ تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی مشاورت کرتے ہیں ہمارے دوست۔ عامر حسن صاحب، ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، میں نے کہا تھا کہ آپ کی بات پوری سنی جائے گی اور آپ کو پورا موقع دیا جائے گا، اور یہ والی بات جو بیرسٹر شاہد مسعود صاحب نے کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ چور دروازے سے نکلنا چاہتی ہے، حکومت جو ہے نون لیگ کی حکومت کو پھنسانا چاہتی ہے، تمام تر مزے جو ہیں حکومت کے وہ لیے جا رہے ہیں، چیئرمین سینٹ ان کا ہے، صدر ان کا ہے، 2 صوبوں کے اندر گورنر ان کے ہیں، وزیر اعلیٰ 2 صوبوں کے اندر ان کے ہیں، لیکن یہ لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے کہ ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ والی بات جو ہے وہ انتہائی غلط بات ہے، اس کو انڈوز کرنا چاہیے۔ آپ حکومت کے اندر شامل ہیں اور مکمل طور پر جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اندر آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنی حکومت ذمہ دار ہے۔ پروگرام آپ نے دیکھنے کا بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔